बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहादीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मुनकर कहा है, या मन घड़त कहा है, या बग़ैर सनद वाली कहा है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं शुरू आज का वीडियो। सबसे पहला जो वाक़या है वो ये है कि माँ की नाफरमानी पर बेटे की हालत नज़ामे कलमे से महरूमी। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में ये पढ़ के सुना देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ये रिवायत थी। यज़ीद बिन हारून कहते हैं कि मुझे फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, यहाँ एक लड़का है जिसकी मौत का वक्त करीब है। जब उसे कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो वो कलिमा नहीं कह पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वो अपनी साबिका ज़िंदगी में ये कलिमा नहीं कहा करता था? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यानी ज़िंदगी में तो वो पढ़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मौत के वक्त क्या चीज़ उस कलमे को कहने से रुकावट बनी हुई है? इतनी रिवायत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद अहमद में नकल करने के बाद यहाँ क्या लगा दिया? कौमा का निशान लगा दिया, हज़फ कर दिया। कौमा का निशान नहीं, हज़फ का निशान लगा दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़फ का निशान लगा दिया। फिर रावी ने मुफस्सल रिवायत ज़िक्र की है। अब्दुल्लाह बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ये दोनों अहादीस, एक तो यही ज़ेर तहक़ीक़ रिवायत है और दूसरी रिवायत इसके अलावा है। यानी कि एक तो ये रिवायत होगी, एक और है इसके अलावा जो यहाँ बयान नहीं की जा रही, और यानी कि एक ये हो गई, एक इसके अलावा हो गई। और इन दोनों अहादीसों को अपनी किताब में ज़िक्र करने से रुक गए थे क्योंकि फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान जो इन दोनों रिवायतों के रावी है, उसकी अहादीस से राज़ी नहीं थे। यानी कि जो रावी है ना, फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इसकी रिवायत से राज़ी नहीं थे, हदीस से राज़ी नहीं थे। क्यों? इसलिए कि फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मतरूक थे। समझ में आ गई बात? मतरूक थे। इतनी रिवायत बयान करने के बाद इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया, यहीं कहीं आगे नहीं बढ़े। क्यों? इसलिए कि ये रावी जो है मतरूक है, मतरूकुल हदीस। लेकिन शोबुल ईमान में इसको आगे बढ़ा के बयान किया गया है कि यहाँ तक तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वाली रिवायत पढ़ ली। अब हम जो है ना, अब शोबुल ईमान की बात करते हैं। शोबुल ईमान में इसके बाद फिर ये इजाफ़ा है कि उस नौजवान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर बताया कि मैं वालिदा की नाफरमानी की वजह से कलमा नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान की वालिदा से कहा कि अगर आग जलाकर इस नौजवान को उसमें डाला जाए तो क्या तुम सिफारिश करोगी? वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा समझ गई और अपने बेटे से रज़ामंदी का इजहार कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमे की तलकीन की तो उसने कलमा पढ़ लिया और उसकी रूह परवाज़ कर गई। ये है पूरी हदीस। अब इसके बारे में जो कलाम किया गया है उसको ज़रा ध्यान से सुने, उसको ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कलाम किया है वो पीछे भी गुज़र चुका है, लेकिन यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है। अल्लामा अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तखरीज रिवायत के बाद फरमाते हैं,
میرے والد کی کتاب میں یہ حدیث تھی، پھر میرے والد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں احادیثیں بیان نہیں کی اور ان دونوں احادیثوں کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے رک گئے تھے، کیونکہ وہ فائد بن عبد الرحمن جو ان دونوں روایتوں کے راوی ہے، یعنی کہ ان حدیثوں کے راوی ہے، ان سے راضی نہیں تھے، اور فائد بن عبد الرحمن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متروک تھے، متروک الحدیث تھے۔ ایک ہو گیا حوالہ۔ اب آگے سنیے حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنیے۔ حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت فائد بن عبد الرحمن کے ترجمے میں ذکر کی ہے۔ روایت کے بعد لکھتے ہیں فائد کی مطابعت ان جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسا وہ متروک ہے ویسے ہی اس کی اطاعت ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں جو انہوں نے تخریج کی ہے نا، اب وہ یہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تخریج روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ فائد بن عبد الرحمن اس روایت کو نقل کرنے میں متفرد ہے، یعنی تنہا ہے، اکیلے ہے، اور وہ قوی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اب آگے بھی سن لیجئے، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام بھی سن لیجئے، یعنی کہ جو انہوں نے کلام کیا ہے اس پہ، فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں فائد ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے متروک الحدیث اور یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لیس بشیء کہا ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فائد کے ذریعے احتجاج درست نہیں ہے۔ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فائد بن عبد الرحمن کی مطابعت ان جیسے ہی دوسرے اور راوی کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اور اس حدیث کی سند میں داؤد بن ابراہیم ہے، جن کے بارے میں ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یعنی کہ دیکھو، میں جتنا اس کو پڑھتا جاؤں گا آگے اور اس کے علماء کے اقوال آتے جائیں گے، کلام آتے جائیں گے، تو ویڈیو زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس روایت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پہ حکم لگایا ہے علماء نے شدید ضعیف کا، یعنی کہ یہ بیان کرنے قابل نہیں ہے۔ اب جو حضرات اس کو بیان کر رہے ہیں اور حوالے دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں، تو بھائی ان سے پوچھے کہ وہ کس بنیاد پہ اس کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سوال ہم سے کرتے ہیں، بیان وہ کرے اور جواب ہم دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو جو ہے نا سامنے رکھ رہے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس سے جو چاہے بلوا رہا ہے، ہاں صاف ستھری بات ہے۔ دوسری روایت بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اسی دوران میری والدہ مجھے پکار کر کہے اے محمد، تو میں جواب میں اپنی والدہ سے کہوں گا حاضر ہوں، لبیک، اس طریقے سے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ یہ شدید ضعیف ہے۔ اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں تو اس پہ جو کلام کیا گیا ہے وہ بڑا طویل کلام ہے، اس کو جو ہے سامنے لانے کے لیے کئی سارے صفحات کا مطالعہ کرنا پڑے گا، یعنی پڑھنے کے سنانا پڑے گا۔ تو اس کا حکم صاف صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ اس کا حکم یہ بتایا جا رہا ہے کہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے من گھڑت کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق جمہور علماء کے نزدیک فضائل کے باب میں بھی ایسی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل ما قبل میں گزر چکی ہے۔ یعنی کہ یہ جو روایت ہے اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مت کہنا کہ بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے، یہاں جو ہے نا حوالے پیش کر رہا ہوں، میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کتابیں کھولے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہوگی جیسے ہماری ہوئی ہے۔ ہم بھی تو بیان کرتے تھے، جب تک ہم نے تحقیق نہیں کی تو ہم نے بھی ان کو بے دھڑک بیان کیا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میں نے بھی بیان کیا ہے، میں تو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ آج جب روایت پڑھ کے دیکھی تو اس میں بہت ساری رد و بدل بھی تھی، اور میں نے توبہ کی ہے،
پھر میں نے جو ہے آگے اس کتاب کو کھولا ہے۔ اگلی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ یہ بڑا مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں، اس کو بڑی مشہور ہے یہ۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس پہ جو کلام کیا گیا ہے وہ بڑا طویل کلام کیا گیا ہے، اس کا سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بیت اللہ کے حج کے لیے پکارا، اس کے جواب میں لوگوں نے تلبیہ کہا، چنانچہ جس نے ایک مرتبہ تلبیہ کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ تلبیہ کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 2 سے زائد مرتبہ تلبیہ کہا اسی حساب سے حج کرے گا۔ تو دھیان سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی تو اللہ کے نبی نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اتنی مرتبہ جس نے آواز سنی اتنی ہی مرتبہ وہ حج کرے گا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ ہی وہ حج کرے گا۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں کہا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس مضمون پر مشتمل الفاظ منقول ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ لوگوں اللہ کے لیے حج کرو بیت اللہ کا، تو جس نے لبیک کہا، 1 مرتبہ کہا تو وہ 1 حج کرے گا، 2 مرتبہ کہا تو وہ 2 حج کرے گا، 3 مرتبہ کہا تو 3 حج کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو باپ کی پشت میں ہے یا ماں کے رحم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک بھی یہ آواز پہنچا دی تھی، اور قیامت تک جو بھی حج کرنے والے ہوگے وہ سب اسی آواز کی لبیک پہ جو ہے حج کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مضمون کو بالکل ہو ایسے ہی فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں کہلائی جائے گی، بلکہ یا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہلایا جائے گا یا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہا جائے گا، اور یہ حدیث میں نہیں آتا۔ دھیان رکھیے اس بات کو، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ کچھ واقعات اور احادیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔